अस्सलाम वालेकुम। भारतीय लोकसभा के इंतखाबात से चंद ही माह कबल 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज ने भारत के अवाम के सियासी और इंतखाबी रुझान को वाज़ेह कर दिया है। ये नताइज जहां भारत की बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के लिए इत्मीनान बख्श हैं, वहीं कांग्रेस के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी हैं और कांग्रेस के लिए अपनी जो स्कीम है, अपने जो खाके हैं मुस्तक़बिल के, उनमें उनके लिए ये एक ख़तरे की घंटी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए कांग्रेस की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद के नाम से अपोजिशन का एक इत्तेहाद वजूद में आ चुका था और ये इत्तेहाद भारतीय जनता पार्टी को एक टफ़ टाइम देने के अज़्म के साथ मैदान में उतरा था। लेकिन यूँ लगता है कि इस इत्तेहाद के रंग जो हैं वो इब्तदा में ही फीके पड़ने लगे हैं, क्योंकि जिन 4-5 रियासतों में इंतखाबात हुए उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की 4 रियासतें शामिल हैं और मिज़ोरम 5वीं रियासत है। और इनमें से 3 जो रियासतें हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यानी ये वो इलाके हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में अपने मेंबर भेजते हैं बना के, और एक रोल होता है इनका हुकूमत साजी के अंदर और किसी पार्टी की किस्मत और मुकद्दर का फ़ैसला करने के हवाले से। इन 3 बड़ी रियासतों में भारतीय जनता पार्टी एक वाज़ेह मार्जिन के साथ इंतखाबात जीत चुकी है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है। और इसी तरह जो मिज़ोरम है, जहाँ अक्सरियती जो ईसाई आबादी थी वो नाराज़ थी भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी की एक इत्तेहादी पार्टी की वहाँ हुकूमत थी, सो उसे रिजेक्ट किया और एक और मकामी जमात को कामयाब किया। इस लिहाज से मिज़ोरम को अगर इससे निकाल भी दिया जाए तो उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं बनती। लेकिन ये जो 4 रियासतों के नताइज हैं, इसने आने वाले भारत के जो इंतखाबात अगले चंद माह में होने जा रहे हैं, उनकी सूरतगरी करने में एक बड़ा बुनियादी और अहम किरदार अदा किया है। गोया कि यूँ लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो जादू है वो भारत में अभी भी सर चढ़कर बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जो एक तीसरी बारी के लिए पुरुमीद नज़र आ रहे थे, ख़ुद को तैयार कर रहे थे और लोगों की जहन साजी कर रहे थे, अब वो अपने मकसद के करीब पहुंच चुके हैं। इस हवाले से क्योंकि वो भारत के अवाम की जहन साजी करने में, उनको अपने गिरद इकट्ठा करने में और उनको वोट की ताकत में बदलने में कामयाब हो चुके हैं। ये इससे आने वाले लोकसभा इंतखाबात के नताइज का अभी से अंदाज़ा किया जा सकता है। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि बीजेपी को कंटेन करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए जो कांग्रेस की क़यादत में इंडिया इत्तेहाद बना था, वो कोई ज़्यादा इस मरहले पर कारआमद साबित नहीं हुआ, वो पूरी तरह बरूएकार नहीं आ सका। इसकी एक वजह तो शायद ये है कि एक तो नरेंद्र मोदी की गिरफ्त जो है वो भारत की रायआमा पर पड़ चुकी है और भारत की रायआमा जो हिंदू अक्सरियती रायआमा है, हिंदू मिजाज रायआमा है, वो पूरी तरह जो भारत का यूथ है वो नरेंद्र मोदी के उस फ़िक्र फ़लसफ़े को तस्लीम कर चुका है, बीजेपी के फ़िक्र फ़लसफ़े को तस्लीम कर चुका है कि यानी एक हिंदू राष्ट्रीय का और एक हिंदू शाओनिज़्म का जो एक तसव्वुर उन्होंने दिया है, उसमें मुसलमानों को बड़ी हद तक माइनस किया गया है, दूसरी अक़लियतों को भी माइनस करके वो बिल्कुल खालिस हिंदू वोट और हिंदू वोटर पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और वो पॉलिसी बड़ी कामयाब होती नज़र आ रही है। लेकिन कांग्रेस की जो शिकस्त है और इंडिया इत्तेहाद का चलने से पहले ही इस गाड़ी के टायर पंचर हो जाने का मतलब ये है कि इसकी एक वजह कांग्रेस का पुरएतमाद हो जाना ज़्यादा, क्योंकि यूँ लग रहा है कि भारत की सियासत में जो पूरे साउथ एशिया में चूँकि इंतखाबात के साल हैं और यहाँ एक कशमकश है, जो इंटरनेशनल फैक्टर भी इस कशमकश में शरीक है और फरीक है। भारत में नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ जो बैरूनी सतह पर मगरिब में एक कंपेन नज़र आ रही है सिखों के मसले की बुनियाद पर, दूसरी इंसानी हकूक़ की तंजीमें अब रफ्ता रफ्ता बोलने लगी हैं, इस अंदाज़ से बोलने लगी हैं कि बीजेपी की सियासत
پر تو کوئی ضرب لگے، لیکن بھارت کی مجموعی سیاست اور مجموعی اس کے ڈھانچے پر اس کی کوئی ضرب نہ پڑے۔ تو اس طرح مغربی تنظیموں کو انسانی حقوق بھی یاد آنے لگے ہیں، انہیں جو بھارت کا ایک توسیع پسندانہ یا بیرونی دنیا کا ایجنڈا ہے وہ بھی یاد آنے لگا ہے۔ مغربی اخبارات اب بھارت پر تنقید کرنے لگے ہیں، خالصتان تحریک کی حمایت بھی نظر آ رہی ہے، اور یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ بھارت جو ہے کے حوالے سے، نریندر مودی کے حوالے سے مغرب کے جو ایک ذہنوں میں تھوڑا سا مسموم ہو گئے ہیں، اور ایک کھٹاس آ گئی ہے اس رشتے میں جو 9/11 کے بعد بہت طاقتور، توانا اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند تھا، اور اسی لیے مغرب میں اب مودی کو تھوڑی بہت سزا دی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس کانگریس کی طرف دوبارہ مغرب کا رجوع نظر آ رہا تھا، کیونکہ جو مغربی میڈیا تھا، بالخصوص برطانیہ کی طرف سے کانگریس کی کچھ سرپرستی کے کو اور اس کی حوصلہ افزائی کے آثار نظر آ رہے تھے، اور ایک یوں لگ رہا تھا کہ جو مغرب کو ایک احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا جن جو ہے وہ 9/11 کے آڑ میں اور اس غصے اور غم میں نکال دیا ہے بھارت میں، اور اب اس کو شاید سنبھالنا مشکل ہے۔ اس لحاظ سے اور اس جن کو قابو کرنے کے لیے کانگریس کی جو پارٹی ہے اور گاندھی خاندان ہے، اس کو دوبارہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی تھی۔ جو راہل گاندھی ہیں، انہوں نے برطانیہ کا دورہ بھی کیا تھا، اور باہر بھی ان کو ایک پذیرائی مغربی میڈیا میں ملنے لگی تھی، لیکن یہ سکہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نریندر مودی نے جم کر اور بی جے پی نے جم کر جس جن کو نکالا ہے وہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں فی الحال کوئی کسی اور طاقت کا کھڑا ہونا، کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ سو یہاں تو یہ واضح ہو گیا کہ نریندر مودی کو اب کنٹین کرنا شاید کسی کے بس میں نہیں ہے، مغرب کے بس میں نہیں ہے۔ اب اگر نریندر مودی پوری طاقت کے ساتھ برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی پاکستان میں، جہاں لوگ ابھی اس میڈیا کو اور دانشور طبقے کو ابھی اس معاملے کی یعنی فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ چونکہ ایسے نان ایشوز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا بھگا دیے گئے ہیں کہ جن سے یہ بڑے ایشوز جو ہیں وہ دب کر رہ گئے ہیں، اور یہ نریندر مودی تیسری بار اگر پاکستان برسر اقتدار آتے ہیں تو اس کے اثرات پاکستان پر کیا ہوں گے اور ان کی پالیسیز کیا ہوں گی اس حوالے سے۔ اگر تو ان کی پسند کا پاکستان میں سیٹ اپ قائم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی پاکستان کے ساتھ ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھائیں گے، اور ساؤتھ ایشیا کے جو ملکوں میں یہاں بھارت اور چین کی بالادستی کی ایک جنگ ہے ساؤتھ ایشیا کے ملکوں پر، سارک ملکوں پر اس وقت وہی چل رہی ہے۔ مثلا مالدیپ میں جو صورتحال نظر آئی کہ وہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے بھارت کی بجائے چین کا دورہ کیا، اس طرح بنگلہ دیش میں الیکشن ہونے والے ہیں اور وہاں بھی چین اور بھارت کی ایک رجحانات واضح نظر آ رہے ہیں۔ نریندر مودی پوری قوت سے یہ چاہتے ہیں کہ حسینہ واجد برسر اقتدار آئیں، لیکن چائنا جو ہے وہ یہ چاہتا ہوگا کہ وہ بھی وہاں حسینہ واجد پر متفق ہے، لیکن امریکہ یوں لگتا ہے کہ مغرب چاہتا ہے کہ وہ حسینہ واجد سے اب چھٹکارا حاصل کریں اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو آگے بڑھائیں، جس کے امکانات نظر نہیں آ رہے، کیونکہ حسینہ واجد بنگلہ دیش کے سسٹم پر اسی طرح اپنی گرفت قائم کر چکی ہیں جو نریندر مودی جس طرح بھارت میں قائم کر چکے ہیں۔ سو یہاں ایک عجیب طرح کی کشمکش ہے، یہاں کوئی مفادات جو ہیں مختلف طاقتوں کے وہ بالکل گڈمڈ ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی سب سے پہلے نریندر مودی برسر اقتدار آنے کے بعد کشمیر میں انتخابات کریں گے، اور کشمیر میں ان کی پوری کوشش ہوگی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کسی قطع برید کے ذریعے کسی بھی انداز سے بائی ہوک اور بائی کروک برسر اقتدار کشمیر میں لایا جائے، تاکہ اس ماحول کا، اس طاقت کا فائدہ اٹھایا جائے، اور جو دوسری کشمیر بیسڈ جماعتیں ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ اور ان کشمیر بیسڈ جماعتوں کا ایک نیا جرم یہ بھی ہوگا کہ انہوں نے انڈیا اتحاد کا ساتھ دیا تھا، جو راہل گاندھی کی جو بھارت جوڑو یاترا تھی اس کا استقبال کشمیر میں کیا تھا، اس کی میزبانی کی تھی، سو ان کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی شامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح مودی کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ وہ لگے ہاتھوں، گرما گرم جب ماحول ہے، لوہا گرم ہے، تو وہ کشمیر میں الیکشن کر کے بی جے پی کو وہاں اقتدار میں لائیں اور پھر اس کے مطابق اپنے کشمیر کے حوالے سے خاکوں میں رنگ بھریں۔
پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی متفق اور جو ان کا قریبی سینٹیمنٹ ہے یا ان کی جس سے جو قربت رکھنے والے لوگ ہیں، اگر وہ برسر اقتدار آئیں جس طرح کا نقشہ بنایا جا رہا ہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ وہ اپنی بالادستی کی بنیاد پر وہ پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے۔ لیکن اگر وہ سسٹم اس طرح نہیں آتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ نریندر مودی ایک فاصلہ رکھیں گے، ایک کشیدگی برقرار رکھیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ رفتہ رفتہ اپنے ہی بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے اور اب انہیں مزید کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہاں یہ بات واضح رہی کہ جب کابل میں جو کرزئی کی اور اس کی اشرف غنی کی حکومت تھی تو ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے حمداللہ محب، جب کابل حکومت ڈوب رہی تھی، ڈول رہی تھی اور آخری لمحات میں تھی، تو حمداللہ محب نے پاکستان کے بارے میں ایک میڈیا چینل پر بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ بروتھل ہاؤس ہے، یہ قہبہ خانہ ہے پاکستان سے، اور وہ قہبہ خانہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد چونکہ طالبان وہاں برسر اقتدار آ گئی اور حمداللہ محب اپنا بوریا بستر سمیٹ کر بھاگ گئے، تو ایک بہت دلچسپ اور معنی خیز ملاقات ہوئی۔ حمداللہ محب کا وہ فارسی بان ہیں، افغانستان کے اس کونے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی بنتا نہیں ہے کنیکشن۔ اگر کوئی پختون ہو اور اس ریجن کا ہو یا یہاں رہا ہو پاکستان میں تو پھر بھی کوئی پرانا ایک سماجی سیاسی تعلق کوئی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی اور وہ بالکل ایک عجیب ملاقات تھی جس میں کوئی میسج مقصود تھا، اور اس میسیج کی کیا ہے حقیقت تھی، کیا حیثیت تھی، یہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں انفولڈ ہوتی چلی گئیں۔ پاکستان کے حوالے سے کہ بھارت کی اور نریندر مودی کی تیسری بار جیت کر آنے کی پالیسی صاف یہ لگتی ہے کہ وہ پاکستان کو اپنی شرائط پر، اگر ان کی پسند کا سیٹ اپ پاکستان میں آیا تو وہ پاکستان کے ساتھ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن اپنی شرائط پر، اور وہ اوپر والا ہاتھ ہوگا اور نیچے والے ہاتھ کو نیچے ہی رکھ کر وہ اس کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ان کی پسند کا سیٹ اپ نہ آیا یا اس سیٹ اپ کے اندر سے کوئی ان کے لیے کوئی انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے موافق سیٹ اپ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک فاصلہ بنائے رکھیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جس بوجھ تلے دب رہا ہے وہ اس میں اب بھارت کو مزید شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی اپنی بنیادیں جو ہیں وہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور سوشل اعتبار سے وہ بنیادیں جو ہے وہ لرز رہی ہیں، وہ ہل رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھارت کے جو یہ انتخابات میں نریندر مودی کی واپسی کی اور تیسری بار حکمران بننے کی اور وزیر اعظم بننے کی جو ایک راہیں کھلتی ہوئی نظر آئی ہیں ریاستی اسمبلی کے ان انتخابات سے، تو وہ ایک اس خطے پر اپنے اثرات مرتب کیے بغیر نہیں رہیں گی، اور اس لحاظ سے اب جو اس ریجن میں ایک نئی کشمکش کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔